अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। आज ना सिर्फ पाकिस्तान में और कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में एक ही आवाज़ गूंज रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आज़ादी दी जाए। और जो 1 साल मुकम्मल हुआ है मुआसरे का और उस बर्बरियत का कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो आपने बनाया और लाकानूनियत की इंतहा कर दी, वो इलाका के जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और दुनिया जिसको तस्लीम करती है, लेकिन आपने जो है वहाँ पर वो तमाम सिफारती आदाब को भी बुला दिया, तो उसके खिलाफ भरपूर जो है एहतजाज हो रहा है। और यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है वो कल मनाया जाएगा पाकिस्तान में कि हर शहर के अंदर, हर प्रेस क्लब के बाहर, हर अहम शाहरा पर सियासी जमातें, समाजी तंजीमें निकलेंगी। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी पूरी दुनिया में जो है बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा को और दुनिया के तमाम ममालिक को कि कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका अब खात्मा जरूरी है। इस मौके पर पाकिस्तान ने फाइनली नक्शा जारी किया है पाकिस्तान का, जिसमें वाज़ेह तौर पे दो टोक अल्फाज में बहादुरी के साथ जो है वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं उसमें अब किसी भी तरह का जो है बर्दाश्त नहीं होगा कि टाइम लगे, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और वो पाकिस्तान इस बुनियाद पे कह रहा है कि वहाँ की ये अवाम की उमंगों की बात है, वहाँ की अवाम ये चाहती है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम पहले भी फैसला जमहूरियत ही चाहते थे कि जमहूरी अंदाज में हो, और आज भी जमहूरियत ही अंदाज से चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आज कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को जो रोल अदा करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं गजाला हबीब खान साहिबा, जो कि दानिश्वर हैं, उसके साथ साथ कश्मीर कॉज के हवाले से लीडर हैं, और उन्होंने जो है वो ज़माने तालिब इल्मी से ही फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई और अमेरिका में भी अब भरपूर तरीके से आवाज़ उठा रही है। गजाला को हम वेलकम कहते हैं। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद साहब, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, आपको वेलकम कहते हैं हम। गजाला, आपसे हम आगाज़ करते हैं। फरमाएं, ये जो आज नक्शा जारी हुआ है और हम तो रात के पहर में पहुँच चुके हैं, आपकी अभी दिन का आगाज़ है, वहाँ पर रोशनी है, तो फरमाएं कि कैसे जो अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी कश्मीरी हैं इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत को किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी भी पॉलिटिकल वाबस्तगी की बुनियाद पर कि कोई पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, तो वो तनकीद कर रहा है, या कश्मीर के मौजू पर जो हुकूमत कह रही है वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है और हम आपके साथ हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान कि आपने अपने शो में इतने सेंसिटिव और इतने बर्निंग इशू को डिस्कस किया। 5 अगस्त पूरा 1 साल हो जाएगा कश्मीर में जो लॉकडाउन है, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं उनकी तारीख तो गो के 72 साल पुरानी है। लेकिन 5 अगस्त वो दिन है कि जो एक ऐसा अलमनाक दिन है जो हम पूरी दुनिया से कह रहे थे कि कश्मीरी अपने घरों में बंद है, पूरी वादी एक इंसानी जेल में तब्दील हो चुकी है। और 365 दिन मुकम्मल होना ये एक इंतहाई बड़ा इंसानी अलमिया है कि दुनिया इस जानिब तवज्जो नहीं कर सकी। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान ने जो नक्शा रिलीज किया है उसकी बहैसियत कश्मीर की एक बेटी, चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल, मैं बहुत इसको स्ट्रांगली वेलकम करती हूँ। क्योंकि आप देखें कि आज भी जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, जब वो शहीद होते हैं, उनके जनाजे उठते हैं, तो पाकिस्तान के परचम में लपेटे जाते हैं। पूरी कश्मीरी कौम अनकंडीशनली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने के लिए एहतजाज कर रही है, लड़ रही है। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ से वाकिफ हैं, कि एक यही पहचान थी अपनी शहरी थे हम पाकिस्तान से पहले भी, क्योंकि ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कर्नल साहब, ये फरमाएं कि ये एक जो नक्शा है वो पिछले साल भारत ने भी जारी किया था, कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके, और ये जो ख़ासतौर पे आर्टिकल 270 और 35A, जिसमें वो कवानीन जो कि पूरे इंडिया में राइज होते हैं लेकिन वो कश्मीर में नहीं होंगे, इस बात से वो पीछे हटे। दूसरा, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है 35A की अगर बात करें तो वो जो है कश्मीर में रहने वाले लोगों के अलावा कोई और नहीं ले सकता। तो अब वो आबादकारी भी उन्होंने शुरू कर दी, लोगों को बसाना भी शुरू कर दिया इस 1 साल के अंदर जब वो ख़त्म किया।
تو وہ نقشہ اور آج جو پاکستان نے نقشہ پیش کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نقشہ پیش کرنا ہے یہ کیا میسج دے رہا ہے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کو، ورلڈ کو کیا میسج دے رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. ہم انڈیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. انڈیا نے جو ایبروگیشن کیا تھا 370 کا اور 35A کا، وہ کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور ایز اے اسپیشل اسٹیٹس اس کو ایبروگیٹ کیا تھا. تو وہ ایک بالکل اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ سفاکی تھی، وہ سفاکانہ طریقے سے اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور اس کا جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھا اس کو رول آؤٹ کر کے جو آپ باقی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پراپرٹی خرید لیں گے، وہاں پہ موو کر جائیں گے، یا وہاں پہ ان کو ریزیڈنسی مل جائے گی، ساری بات کی باتیں. دیکھیں یہاں میں پاکستان کے نقشے پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن دس ویری امپورٹنٹ. اصل میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا تھرو 370، یہ صرف جب سے راجہ ہری سنگھ نے جب اس کے بعد جب وہ جانے کی بات کی تھی تو اس میں جسٹ انسٹرومنٹ آف انیکسیشن، اور اس نے انڈیا کے ساتھ جب الحاق کیا تھا تو انڈیا کے ساتھ مرج نہیں ہوا تھا، بلکہ انڈیا کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ کے تحت جو ہے نا وہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جس میں سے 3 چیزیں ایسی تھی، جس میں ڈیفنس تھا، کمیونیکیشن تھا، فارن افیئرس تھا، جس میں کہ وہ انڈیا کی طرف سے وہ گورن ہوں گے. ادروائز کشمیر سنس فرام دا ڈے 1 ٹل ٹوڈے ابھی تک وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا، انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری تھی، اور اس کا وہ اسٹیٹس بحال رہنا چاہیے تھا. انڈیا نے بغیر پارلیمنٹ سے پوچھے، بغیر کشمیریوں سے پوچھے، بغیر وہاں پہ ریفرنڈم کرائے، بغیر لوگوں کے حقوق جانے، اس کو ایبروگیٹ کر کے ختم کر دیا. اور اس کے بعد یہ کہ اس کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیا. اور لاک ڈاؤن اب آپ نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا، پوری دنیا نے لاک ڈاؤن دیکھ لیا. تو ہمیں پتا ہے لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ہم نے تو 4 سے 6 مہینے کا لاک ڈاؤن دیکھا، کشمیر میں تقریباً پورے 1 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اور اگر اس لاک ڈاؤن کو اور کشمیر والے لاک ڈاؤن کو ڈبل لاک ڈاؤن، بہت فرق ہے اس لاک ڈاؤن اور اس لاک ڈاؤن میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. وہ تو وہاں تو جانوں کا معاملہ ہے، میں وہی بات کورونا سے نہیں، گولی سے لوگ مر رہے ہیں. مطلب سمجھیے جینوسائیڈ ہے، ہیومن رائٹس کا جو ہے نا وائلیشن کا اس طریقے سے، اور وہ صفاقیت ابھی بھی چل رہی ہے. پاکستان کا جو سٹانس ہے، یہ جو ہم نے فلیگ اپنے طور پہ کیا ہے، یہ بیسیکلی ایک ہمارا ڈپلومیٹک سٹانس ہے، اور ہم نے ایک میسج دیا ہے ایز اے اسٹیٹ. دیکھیں بات یہ نا کہ انڈیا کے اس کشمیر کے اندر وہاں سے تو وائس بالکل کلیمڈ ہوئی ہوئی ہے، وہاں سے تو کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں رہی، باہر سے کسی کو آنے دیا جا نہیں رہا. تو کسی نے تو اس کے سٹانس کو الائیو رکھ کے دنیا کو پیغام پہنچانا ہے. اور جس طرح سے آپ نے خود ہی ابتدائی میں بتا دیا کہ یونائٹڈ نیشنز کو اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو جن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کشمیر کے معاملے میں، وہ اس طریقے سے نہیں آ رہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان، دیکھیں پاکستان خالی آج یہ 5 اگست 2020 میں کشمیر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، سنس 1947 till today سب کو ہماری ہسٹری پتہ ہے. میں واپس آتا ہوں. غزالہ مجھے یہ فرمائیں کہ آپ امریکہ میں رہتی ہیں اور امریکہ میں بہت احتجاج ہوتے ہیں، چاہے کشمیر ڈے والے دن ہم دیکھتے ہیں 5 فروری کو، یا اور جو جتنے بھی ڈیز آتے ہیں کشمیر کے، یا جو کل بھی جو ہے بڑے پیمانے پہ احتجاج ہونے جا رہے ہیں. یہ جو کشمیری چاہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ادھر گئے ہیں یا آزاد کشمیر سے وہاں پہ گئے ہیں، کیا جذبہ ہے ان کا؟ مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے کشمیر کو آزاد کرا کے ہی چھوڑنا ہے، اور خاص طور پہ اب جو کل جو ہے ان کے کیا جذبات ہیں، کس طرح سے وہ جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے؟ رضوان، یہاں پہ امریکہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں اور ساری چیزوں کے حوالے سے نمبر 1 ہے، کرونا کے حوالے سے بھی نمبر 1 ہے. یہاں کووڈ کیسز پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کشمیریوں کا جذبہ آزادی ہے، جو ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کا ہمارے ساتھ اخلاص ہے، تو کرونا کے اس عالم میں بھی کل آپ دیکھیں گے تقریباً ہر اسٹیٹ میں مظاہرے رکھے گئے ہیں. ویبنارز تو آپ سوچئے کہ ان کی بھرمار ہے، اور مظاہرے رکھے گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ بہت فوکس کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے طے کیا کہ بس انف از انف، کیونکہ یہ ایک پوری تاریخ ہے کشمیری قوم کی قربانیوں کی جو وہ آج تک دے رہے ہیں اپنی آزادی کے خاطر. اچھا، یہ قربانیاں آپ بڑے بھرپور انداز سے آپ سب لوگ بتا رہے ہیں. امریکہ میں تو امریکہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت تنظیمیں ہیں، بہت ساری آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ظلم اور بربریت جو ہے، یا جو کہہ لیں کہ کھلا مذاق اقوام متحدہ کا مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے، وہ دنیا میں اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ گو کہ وہاں پر ابھی کوئی صحافی جا نہیں سکتے، وہاں کی صحیح پکچر بھی جو ہے صحیح طرح سامنے نہیں آ رہی ہے، انٹرنیٹ کا بھی وہاں پہ پرابلم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم و زیادتی وہاں پر ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہیں جتنے بھرپور انداز میں آگے بڑھنا چاہیے انسانی جانوں کے لیے، وہاں تو جانوروں کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے امریکہ میں، یہاں انسان مر رہے ہیں، تو اس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویزم جو ہے مختلف آرگنائزیشن کا امریکہ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گو کہ یہاں پہ تمام حوالوں سے قوانین موجود ہیں، جانوروں کے قوانین بھی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ
انڈیا ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بھی ہے جس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے بلکہ جنہیں ہم بیشتر ممالک جنہیں بڑی طاقتیں کہتے ہیں ان کے. لیکن پورے اس عرصے میں کہ سفارتی سطح پر اور خارجی جو معاملات ہیں اس میں کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو پہلی دفعہ ایک ریمارکیبل کامیابی ملی, کیونکہ 5 اگست کو جب انڈیا نے اسپیشل اسٹیٹس جو کشمیر کا چینج کیا تھا اس کے بعد جو مظاہرے ہوئے, اسپیشلی کشمیری ڈائسپورا نے ہر جگہ آواز اٹھائی. پہلی دفعہ نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں, جو امریکی کانگریس ہے اس میں اتنی بڑی تعداد میں جو کانگریس مین تھے انہوں نے کشمیر کے ایشو کو ایڈریس کیا. اور فرینڈز آف کشمیر نے لاسٹ ایئر نومبر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے اس میں ایک یادداشت پیش کی کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مذہب کے حوالے سے تھی, کیونکہ بہت سارے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ میں کنفیوژن ہوتی ہے. ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا, یہی سمجھایا جاتا رہا کہ جی کشمیر میں آپ نے مذہب کے حوالے سے بات کرنی, آپ نے صرف انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنی ہے. لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کمیشن میں جا کے یہ بات ایڈریس کریں گے کہ کشمیری جو ہے وہ مسلمان ہونے کی سزا بھگت رہے. اگر کشمیر میں مسلم اکثریت نہ ہو تو وہ بھی جنوبی سوڈان کی طرح, وہ بھی کروشیا کی طرح, مشرقی تیمور کی طرح آزاد ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ مسلم اکثریت میں اس لیے ہم سفر کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہم پہ اتنا رحم کیا کہ وہ رپورٹ پیش کرنے کے بعد جب فیبرری میں اس کمیشن نے اپنی رپورٹ ریلیز کی تو اس نے ان چیزوں کو ان کی نشاندہی کی اور انڈیا پر پابندیاں لگانے کی سفارشات کی. ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ یہ جو تمام تر کوششیں ہیں تو کیا یہ پرامن طریقے سے یہ مسئلہ جو حل ہو, یا کچھ تجزیہ کار یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور دوسرا چائنا بھی جو ہے لداخ میں موجود ہے, تو یہ کہاں جا کے بات رکے گی اور اس کا حل کیا نکلے گا؟ بریک کے بعد عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. کنٹینیو کرتے سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, عبداللہ گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, معروف تجزیہ کار ہیں. عبداللہ گل صاحب فرمائیے کہ یہ جو پولیٹیکل میپ جو ہے شیئر کیا پاکستان گورنمنٹ نے کیبنٹ کے اپروول کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل میپ تو آ گیا, اس کے ساتھ ساتھ یادگاری ٹکٹ بھی آ گیا, ISPR کی جانب سے نغمہ بھی آ گیا, اب یہ پولیٹیکل موو جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں کہ جس سے جو ہے سفارتی سطح پر ہمیں کوئی ایک بڑی کامیابی جو مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رضوان جعفر صاحب. دیکھیے, بنیادی طور پہ اس کا آغاز ہوتا ہے پچھلے سال 5 اگست سے, اور جس انداز میں حالات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں, پاکستان سوچتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل سپورٹ مل جائے گی اور وہ کسی صورت جو ہے وہ اپنے معاملات کو کم از کم اور کچھ نہیں تو اسلامی دنیا میں اجاگر کر پائے گا. لیکن جب خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ایک اللہ تعالیٰ لداخ کے اندر کام کروا دیتا ہے, اور ہندوستان جو ہے امریکہ کی تھپکی کے اوپر وہاں لداخ میں جا گھستا ہے, اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں بہت اپرچونٹیز جو ہے وہ مل گئیں, اور پھر خاص طور پہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ابھی ریسنٹ ہوئی اس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امیڈیٹلی ڈاک ٹکٹ کا بھی آیا اور پھر یہ نقشے کا بھی آیا. نقشے سے ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ اب جو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, وہ تو بات ختم ہو گئی, کیونکہ کشمیر تو بن گیا پاکستان. اب پاکستان کیونکہ بن گیا تو اس وجہ سے پاکستان کے پاس تمام لیگل جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ اب وہ جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے. پہلے بھی یہ لیگل جسٹیفیکیشن آرٹیکل 3324 اور 4A آف یونائٹڈ نیشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ آپ کو ملتی تھی, لیکن آپ جو ہے اس کو ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا کردار جو اس خطے کے اندر ہے وہ بہت کم پڑ گیا اور نہ ہونے کے برابر ہے. اسی وجہ سے جب لداخ کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن جانے کی بھی زحمت نہیں کی. لیکن ہمیں یہاں دو باتیں جو ہے وہ بہت اچھا, اس میں عبداللہ گل صاحب پہلے ذرا مجھے بتائیں کہ جو میں پولیٹیکل موو کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے 370 یا 35A اگر ختم کیا تو ایک
ایک کچھ پریکٹیکل کیا تھا، مقصد ایک بڑا ظلم کیا تھا، زیادتی کی کشمیر کے ساتھ، لیکن کچھ نہ کچھ کیا تھا. ہمیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شملہ معاہدہ ہے، جب ہم نے بات کی کہ 2 طرفہ سطح پر ہے اور اب تیسرا فریق نہیں آئے گا، تو اس شملہ معاہدے کو بھی پارلیمنٹ میں لے جا کے جو پھاڑ دینا چاہیے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کے بتائیں کہ جناب یہ 2 طرفہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ عالمی جو ہے مسئلہ ہے اور اس میں پوری دنیا انوالو ہوگی اور اب یہ حل ہوگا. رضوان صاحب، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شملے معاہدے کی آفٹر جب انہوں نے اٹیک کیا کارگل کے اوپر، کل رضوان صاحب موجود ہیں، تو کارگل کہہ رہا ہوں سیچن کے اوپر، تو وہ تو پھر ختم ہو گیا اور وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اور اسی طریقے سے بائیلیٹرلزم کی جو بات ہے یہ صرف بکواس ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر پہلے 18 ریزولوشن اس کے اوپر پاس ہو چکے ہیں یونائٹڈ نیشن پہ، اور یہ پورے اقوام عالم نے اس کو قبول کیا کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس کے بعد اچانک سے اس کو بائیلیٹرلزم کی طرف لے جایا گیا. لاہور ایکارڈ ہے یا اسلام آباد ڈیکلیریشن ہے اور یا شملہ معاہدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دے آر جسٹ ربش اور اس سے ختم ہو جانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت جو ہے فضائی حدود کو جو ہے وہ بند کرے، ان کے ساتھ تجارتی راستے جو ہے وہ بند کرے، ان کو جو ہے ٹیپی اور کیزا 1000 کے اوپر جو ہے وہ بلاک کرے اور بتائے کہ اگر تم انٹرنیشنل قوانین کو اور معاہدات کو توڑ سکتے ہو تو ہم بھی جو ہے وہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. کرنل رضوان صاحب، یہ جو ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے ایک بھرپور انداز میں دنیا میں آواز اٹھا لی اور کل بھرپور انداز میں آواز اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، جو کہ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے ایوان میں پہنچ جائے گی. اب آگے جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی جانور بھی جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے. انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ جس طرح آئسولیشن کے اندر ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اس کے معاملات خراب ہیں، ادھر نیپال کے ساتھ بھی ہیں، سری لنکا کے ساتھ بھی ہیں، بھوٹان کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ہیں اور پھر پاکستان کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں. تو اس میں آپ کو کیا جنگ کے بادل نظر آ رہے ہیں آگے؟ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس پر اب آگے ڈیبیٹ نظر آ رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک تو پہلے آلریڈی آپ نے جو میں تھوڑا اس کو ریٹریٹ کر دوں کہ انڈیا کی جو آئسولیشن ہے، جو ریجنل آئسولیشن ہے، کسی وہ ریجنل ہیگمونی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چائنا اسٹینڈ آف جو ابھی لیٹسٹ جو گلوان ویلی میں لداخ میں جو چائنا نے ان سے اپنی ٹیریٹری لی اور انڈیا کو جو ہے وہ تقریباً جو کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے گلوبلی. لیکن آج اس پوائنٹ پہ ہمیں چاہوں گا کہ ریکارڈ پہ لے آؤں تو جو پری 59 اسٹیٹس تھا جو انڈیا کے تھنک ٹینک سے جو وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو 62 سے پہلے والا جو اسٹیٹس تھا تو لائن آف ایکچوئل کنٹرول چائنا نے پش کر کے وہاں تک پہنچا دی ہے اور انڈیا کو بہت بری طریقے سے اس کی ساتھ کو مجروح کیا اور چائنا نے اس کو بہت طریقے سے وے کر کے بیلنس کر کے اور دیکھ کے اسٹریٹجائز کر کے یہ سارا کچھ کر کے تو آپریشن کر کے تو وہاں سے اپنی جگہ اسٹرینتھن کر لی ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے، چائنا کو یہ کیوں کرنا پڑا، یہ اس لیے بھی کرنا پڑا کہ جو اس کے اکراس جو ہے ایک اکسائی چین کا ایریا ہے جو بھی ایک انڈیا کی طرف سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہلاتا ہے جو کہ چائنا کے پاس ہے. انڈیا اس کو کلیم کرتا ہے کہ یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے. تو اکسائی چین کے پاس جو ہے ایک طریقے سے وہ اس کو بھی ڈومینیٹ کرنے کے، اس سے بچانے کے لیے، اس سے ایک اپنا بفر کریٹ کرنے کے لیے خیر بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو یہ ہو گیا. باقی جس طرح سے آپ نے کر دیا کہ باقی ممالک میں جیسا نیپال کے اندر، نیپال کی پارلیمنٹ نے جو ہے نا اس بات کو اپروو کیا کہ ہمیں انڈیا سے جو ہے ڈس انگیج ہونا چاہیے. بنگلہ دیش کے بھی ہم نے پریمیئرس کی آپ نے دیکھا کہ بڑی زبردست ایک ہماری میٹنگ ہوئی ہے. سری لنکا میں چائنا کی بہت زبردست میجر انویسٹمنٹس آلریڈی انوالوڈ ہیں، وہ اپنے آپ کو انڈیا سے جو ہے نا سٹینڈ دور کرنے کی بات کر رہا ہے. بھوٹان کے ساتھ اس کی اسکرمشز چل رہی ہیں. پاکستان کا تو کہنے کی بات ہی کوئی نہیں. تو ریجن کی جو ہیگمنی تھی وہ ریجن کی وہ ہیگمنی آل ٹوگیدر وہ ڈسکاؤنٹ کر کے نیچے چلے گئی. پھر ایک چیز اور ہے کہ جو انڈیا کی اکانومی جو کہ سو کال جو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا $1 ٹریلین اکانومی بنے گا، ایسا بنے گا ویسا بنے گا، مودی کے 7 سالہ حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد کورونا اور کووڈ نے انڈیا کو ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، اسٹریٹجیکلی ہر لحاظ سے جو ہے نا اس کو ڈنٹ ڈالا ہے. اور اس کا جو یونیلیٹرل اور اس کا جو یوٹوپین اور اس کا جو ٹوٹیلیٹیرین اور اس کا جو ایک ہندوتوا اور اس کا جو بھی اس کا ریاست کے اندر جو سارا سسٹم تھا اس کا خالی کشمیر میں اس کو افیکٹ نہیں ہوا، وہ پورے انڈیا میں جس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف اور جس طریقے سے وہ مائنورٹیز کے خلاف اور جو اس نے سٹیزن امینڈمنٹ بل لے کر آیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انڈیا نے کرنے کی کوشش کی، جو ایک سیکولر اسٹیٹ تھی جو فیڈرلزم کے اوپر وہ چل رہی تھی، وہ سارا کچھ اس نے اپنے پاؤں پہ ہی کداریاں مار کے تو وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. یہ ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھیں پاکستان کا بھی ایک اپنا اسٹیٹس ہے، ایک اپنا سٹانس ہے. ہمارے بھی مسائل کو بالکل ختم نہیں ہو گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری بھی اپنی جگہ ہے، اپنی موجود ہے. اپنی دیکھو جس طریقے سے چائنا کا سی پیک کے ساتھ ہمارے ساتھ جو الحاق چل رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ دوسری طرف والی سچویشن چل رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھی طریقے سے کہ پاکستان اس وقت بہت مضبوطی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انڈیا کو بتاتے ہوئے یہ بھی روڈ کا جس رافیل طیارے بھی لیے ہیں یہاں پہ،
تو وہ مسئلے والا جو گیارہ آیا تھا تو اس کا تو اس کا کیا اثر ہوا تھا کہ بادلوں میں چھپ کے ریڈار سے چھپ کر آ رہا تھا. اس کے بعد سرجیکل اسٹرائک انہوں نے کی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا, وہ بالا کوٹ کے اندر جو فائرنگ کر کے چلے گئے تھے تو بالا کوٹ کے بعد نئے پرندے جو انہوں نے پکڑے وہ بھی لے کے دیکھ لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے سر, بڑی پیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے. انڈیا کے ڈاؤٹس بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہے, لیکن چلے میں اس بات کو کہہ دیتا ہوں, لیکن لوگوں کی جذباتی کی ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ ہم آل آف سڈن چڑھائی کریں اور پورا کا پورا کشمیر جو ہے نا رول اوور کر کے چلے جائیں اور اس ٹیریٹری کو وہاں سے جو ہے نا وہ واپس نکال کے اور اس کو ون کر کے اور سیپریٹ بنا کے اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس دے کر آ جائے. یہ باتیں آئیڈیلزم میں تو ہو سکتی ہے, بٹ ریئلسٹکلی اس میں غزالہ بھی بات یہ ہے کہ یورپ کی آپ مثال دیکھ سکتی ہیں کہ بہت جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر جو ہے آج وہ بارڈر بھی نہیں ہے وہاں پہ, بلکہ ایک کرنسی چل رہی ہے, کوئی ویزا نہیں, کچھ نہیں. تو ریجن ہمیشہ ترقی کرتے ہیں. یہ اس جنگ سے اور اس نفرت نے جو ہے وہ تباہ و بربادی ہی دینی ہوتی ہے, لیکن اس امن کی خواہش کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھے. جب وہ کمزوری سمجھے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پرامن مسئلے کا حل کشمیری عوام کی ان کی جو ول ہے اس کے مطابق, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے کیا؟ جنگ کا راستہ ہے یا امن کا راستے سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ امریکہ میں بیٹھے ہوئے خاص طور پہ جو کشمیری ہیں وہ آپ سے جو جن کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس ایشو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں؟ جس طرح سے عبداللہ حمید گل صاحب نے بات کی, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ کہا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ دو ممالک کا سرحدی تنازع نہیں ہے, یہ 1.25 کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور جس طرح کرنل صاحب نے کہا کہ ہم ایک دم چڑھائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن جو کشمیری عوام ہیں ان کی اپنے جذبات اور احساسات ہیں, کیونکہ پاکستان نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کا وکیل ہے بلکہ اس مسئلے کا ایک اہم فریق بھی ہے. ہم اس مسئلے کو دو ممالک کے درمیان کوئی نہیں, آج جو میپ شیئر ہوا ہے تو یہ مسئلے کا فریق نہیں ہے, یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے. مثلا اب تو وہ بات بھی ختم ہو گئی کہ جو کہا جاتا تھا کہ کشمیر بنے گا خود مختار, اور وہ والی بات بھی نہیں ہے. اب تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور اس کے بعد دوسری کوئی بات ہے بھی نہیں. اچھا رضوان, یہاں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کرنل صاحب سے اور جو عبداللہ حمید گل صاحب ہیں, یہ تو بہت زیادہ ہے منسلک سفارتکاری جو بینٹو اور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس حوالے سے, کہ ہمیں بہت ضرورت ہے ایجوکیٹ کرنے کی اور ٹرین کرنے کی, خصوصاً میڈیا کے جو لوگ ہیں, کیونکہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کچھ ٹی وی چینلز نے اپنی اسپیشل ٹرانسمیشنز چلائی تھی, اور بہت سارے ایسے اینکر پرسن جو ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت اچھے لگتے ہیں, اور جب وہ کشمیر ایشو پر بات کر رہے تھے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ان کی جو نالج ہے وہ ایک ایوریج سے بھی بہت کم تھی. اور کچھ اینکر پرسنز نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ ہم جو کشمیری ہیں یا جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے. تو جس طرح سے کرنل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شاہ رگ ہے, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, جو ایک جذباتی نعرے باز سیاسی کارکن نہیں تھے بلکہ ایک بہت مدبر, سلجھے ہوئے اور دور اندیش سیاست دان تھے. اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہیں اس کا مطلب بخوبی پتا تھا کہ آج پاکستان کے جتنے واٹر ریسورسز ہیں they came from کشمیر. تو ہم کیوں نہیں اپنے جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کر پاتے کہ وہ ڈارک سائٹ اور ڈارک پکچر نہ دکھائے. ہم کشمیری وہاں پاکستان کے نام پہ قربانیاں دے رہی ہیں. آج بھی جب ہمارے جنازے اٹھتے ہیں تو پاکستانی پرچم میں لپیٹے جاتے ہیں, پاکستانی پرچم میں دفن ہوتے ہیں. کوئی ایک مثال, کوئی ایک نظیر آپ بتا دیں کہ کہیں بھی آپ کو کوئی انڈین فلیگ نظر آیا ہو, انڈین پرچم نظر آیا ہو, تو ہماری جو وفاداریاں ہیں وہ تو کسی شک و شبے سے بالاتر ہے. اور ہم جیسے لوگ تو اس نقشے پہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسی کے لیے ہم کتنے عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے. لیکن جو یہاں کے اندر کے لوگ ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں یہ سمجھایا جائے کہ ہم کشمیری اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے, اپنی پہچان, اپنی شناخت, اپنی قوم کی شناخت برقرار رکھتے ہوئے بخوشی پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے اور رہنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جو لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. بہت اچھی بات آپ نے کر دی, بس بالکل بات ہی ختم ہو گئی. بہت ایکسیلنٹ بات کر دی. اور یہ جذبات جو ہیں غزالہ حبیب خان صاحبہ جو آپ کے ہیں, یہی سری نگر میں کوئی بھی بیٹھا ہوگا اس کے بھی یہ جذبات ہیں, اور پورے دنیا کے اندر جو کشمیری رہتے ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا.
वेलकम बैक सवाल पाकिस्तान का। गजाला हबीब खान साहिबा फरमाइए, यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है पाकिस्तान दुनिया भर में और पाकिस्तान एम्बेसीज का, कॉन्सुलेट्स का, हाई कमीशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और पाकिस्तानी और कश्मीरी जहाँ रहते हैं दुनिया भर में भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ डाक टिकट जारी हो गया, कश्मीर पर ISPR ने बहुत ज़बरदस्त नगमा जो है वो जारी किया है। इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि जो आज नक्शा जारी हुआ है इस पर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कश्मीरी और पूरी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास तौर पे जो साबिक सरबराहान है फ़ौज पाकिस्तान है वो भी आज एक पेज पर एक जगह मौजूद थे जिसको बहुत खुशाइंद करार दिया जा रहा है। तो अगला मुतालबा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आपका क्या होगा? कश्मीर क्या मुतालबा कर रहा है कि अब क्या मूव होनी चाहिए इंटरनेशनली तौर पे और पाकिस्तान के अंदर? गजाला फरमाइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है कश्मीर में। 2016 में मेरी किताब आई थी सुलगते चनार, जिसमें गिलानी साहब ने और उसमें आसिया इंद्राबी साहिबा ने दोनों ने ये मेंशन किया था कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो 20-22 साल बाद इंडिया UNO में जाके मिन्नतें करके रायशुमारी कराएगा, क्योंकि उस वक्त कश्मीरी तादाद में इतने कम हो चुके होंगे। लेकिन ये 2016 की है, जब आर्टिकल 370 और 35A इंडियन गवर्नमेंट ने रिवोक नहीं किया था। और अब जिस तरह से चेंजेस हो रही हैं और जिस तरह इंडिया धड़ाधड़ जो डोमिसाइल एक्ट में चेंजेस करके कश्मीरी शहरियत दे रहा है, जो दूर दराज के इंडियन इलाकों के हिंदू लोग हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमने इस वक्त की नज़ाकत को और नौयत को नहीं समझा तो हमें बहुत देर हो जाएगी। और फिर मेरे ख्याल में 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर हम यूनाइटेड नेशंस की वो करारदादें जो 18 से ज़ायद करारदादें कश्मीर इशू के हवाले से कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत के हक़ में मंजूर हो चुकी हैं, वो हमारे लिए यूजलेस होंगी, क्योंकि वो करारदादें फिर उस वक्त हमें नहीं बल्कि इंडियंस को, जो RSS के और BJP के गुंडे उनकी आबादकारी की जा रही है कश्मीर में, वो उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत इमरजेंसी फुटिंग पे कश्मीर के हवाले से अपनी लॉबिंग तेज करनी चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब, 1 साल गुजर गया है, 1 साल में सिर्फ ये आवाज आज ही नहीं उठाई जा रही है, 1 साल पूरे साल जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो सफारती महाज पे जो है आवाज उठाई, प्राइम मिनिस्टर ने जो है जनरल असेंबली में खिताब भी किया, वहां पर भी भरपूर तरीके से आवाज उठाई। क्या आप समझ रहे हैं सिर्फ आवाज उठाने से जो है वो मसला हल हो जाएगा, या फिर चाइना के साथ मिलकर इस पे कुछ पेशकदमी करने की जरूरत है, जिस पर जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसके बगैर मसला हल नहीं हो सकता? और उसके लिए एक और चीज जरूरी है कि आजाद कश्मीर की असेंबली जो है वहां पे मुत्तफिका तौर पे करारदाद पेश हो और वो असेंबली जो है पाकिस्तान से ये कहे कि हमारा वो हिस्सा जिस पर इंडिया काबिज है वो हमें वापस करवाया जाए। देखिए रिजवान जाफर साहब, दरमियान में क्योंकि शुरू में मुझे लेट ज्वाइन किया गया और उसके बाद फिर मुझे मौका भी नहीं दिया गया, तो मुझे मौका दीजिए मैं बात कर लूं अपनी। जो बुनियादी तौर पे आपने बात कही, हकीकत यह है, 2 लफ्जों में बात करूंगा, ना तकरीर से, ना तहरीर से, ना किसी सियासी तदबीर से कश्मीर आजाद होगा ताकत और शमशीर से, ये बात तो तय है। और अगर इससे किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए, हमने पाकिस्तान फौज का जो जवाब है बनाने का, वो हमने ना ईरान के लिए, ना हमने चीन के लिए और ना ही अफगानिस्तान के लिए बनाया था, हमने कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान के लिए बनाया था। बिकॉज वो कल भी हमारे आर्च एनिमी थे और आज भी वो आर्च एनिमी हैं। उनके हीनियस मोटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए, वो दहशतगर्द भेजते हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर जो है इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं, वो सिंध के अंदर जो काम करते हैं आपसे ज्यादा मेरे ख्याल में कोई जानता नहीं है, बिकॉज यू आर अ विक्टिम योरसेल्फ, नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम। नाउ अभी देखें, जैसे गजाला बीबी ने बात की और रिजवान साहब ने बात की, कर्नल साहब ने, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और बहुत पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, लेकिन जहां तक अगर हमने रोजी पिक्चर पेंट करनी है कि उसको रीजनली हमने आइसोलेट कर दिया है, मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया के ऊपर किसी भी दुनिया के मुल्क ने इक्तिसादी पाबंदियां लगाई? क्या उनके किसी भी सफीर को बुला के जो है वो झिड़का गया? ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें तफसीली गुफ्तगू करने की जरूरत है। अब्दुल्ला साहब आपसे वेरी क्विक जनाब, क्या हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं हुकूमत से कहना चाहूंगा कि वेरी क्विकली इन अ वे कि जो ये श्रीनगर का जो अभी आपने इक़दाम किया, मैं आपके सवाल के साथ ही लिंक कर रहा हूँ इसको, इसके अंदर बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, मैं यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। देखिए, कश्मीर की अगर आबादी में कोई 1 करोड़ 30 लाख टोटल आबादी है, उसमें से जो कश्मीर इटसेल्फ है उसके 3 टेरिटरीज हैं, उसमें लद्दाख भी है, उसमें जम्मू भी है, उसमें कश्मीर भी है, इंडियन हेड कश्मीर कहलाता है।
جو صرف کشمیر ہے وہ ہے 97%, جہاں پہ جو سری نگر والا جو کشمیر ہے درمیان میں, وہاں 97% جو نفوس ہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. جموں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں 33% ہے, لداخ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں 3% مسلمان ہیں, اور ٹوٹل ٹیریٹری کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں اس وادی کے اندر, ویلی کے اندر, تو 67% مسلمان ہیں. پاکستان نے جو اسٹریٹجیکلی سری نگر کو چوز کیا ہے کشمیر کو نکال کے, تو ایک طریقے سے نیرو ڈاؤن ہے, یہ فردر فوکس کیا گیا ہے ٹورڈز دا کشمیر, جہاں پہ 97% مسلمز ہیں, اور اس کا جو حل ہے وہ حل ہونا بنتا ہے اور حل ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے, تو یہ اکثر ہائی ویز کا نام اس کی منزل کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے, تو اب یہ ہائی وے جو ہے یہ ہماری منزل تھا, یہ ہماری منزل ہے, یہ ہماری منزل رہے گا, یہ کبھی بھی نہ ہم سے جدا ہوا تھا, نہ جدا ہو رہا ہے. رضوان صاحب, عبداللہ گل صاحب, غزال حبیب خان صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.